बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ, उनके हवाले से जो कानूनी टीम ने हिफाजती ज़मानत तैयार की है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत नवाज़ शरीफ की क्यों दायर हो रही है, हालांकि वो इश्तिहारी तो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से हैं, इस्लामाबाद की अदालत एहतसाब अदालत के वो मुजरिम हैं। इस्लामाबाद में उनकी अपीलें खारिज हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इश्तिहारी करार दिया। अब ऐसा क्या हुआ कि नवाज़ शरीफ हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना चाहते हैं, वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्यों नहीं रजू कर रहे, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़, उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लाहौर में आज जो कार्रवाई हुई है, अहम कार्रवाई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक मामला चल रहा था। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफ़र तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हर सूरत जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इसके अलावा हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने FIA की जानिब से जमा करवाए गए चालान को मुस्तरद कर दिया है और तर्जमान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जमा करवाया गया चालान साइफ़र के जाली और बोगस मुकदमे की तरह बेमानी है। तर्जमान ने कहा कि यह हकीकत है कि साइफ़र अपनी असली हालत में आज भी दफ्तर ख़ारजा में मौजूद है और इसकी मौजूदगी साबिक़ वज़ीर आज़म पर लगाए इल्ज़ामात को बेबुनियाद साबित करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि साइफ़र को वफाकी काबीना ने अपने इख्तियारात के तहत डी क्लासीफाई किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मुकदमा अपनी मौताब मर जाता है। तर्जमान ने कहा कि इमरान खान ने बारहा साइफ़र की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना जो तहकीकात का मुतालबा किया। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को खतूत भी अरसाल किए गए लेकिन कोई पेशरफ्त ना हो सकी, लिहाजा इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए साइफ़र की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और इस बुनियाद पर उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है और उन्होंने मुस्तरद किया है FIA के चालान को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि हर सूरत जो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को देखा जाए और इस साइफ़र के ड्रामे को अब बंद होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट को एक ख़त लिखा गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की जानिब से ये ख़त लिखा गया है। सेनेट इजलास के लिए जमा करवाई गई जो रिक्विजिशन है उसको मुस्तरद होने पर यह ख़त लिखा गया है। ताज हैदर ने चेयरमैन सेनेट को रिक्विजिशन मुस्तरद होने के हवाले से ख़त लिखा है और कहा है कि सेनेट सेक्रेटरीट ने फ़ोन पर बताया कि रिक्विजिशन से 5 अरकान ने दस्तखत वापस ले लिए जिन्होंने सेनेट इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा करवाई। जिन मेंबरान के दस्तखतों में से उनमें से 5 मेंबरान ने अपने दस्तखत और अपनी जानिब से रिक्विजिशन की हद तक वापस विड्रॉ कर ली। इन 5 अरकान के नाम पूछे हैं ताज हैदर ने ख़त में, जो हमें नहीं बताए जा रहे। ताज हैदर का कहना है ख़त के मुताबिक क्या अरकान ने दस्तखत वापस लेने के लिए तहरीरी तौर पर सेनेट सेक्रेटरीट को लिखा, क्या सेक्रेटरीट ने इन अरकान से तहरीरी तौर पर दस्तखत वापस लेने का कहा। आइन और रूल्स किसी को दस्तखत वापस लेने का अख्तियार नहीं देते। ताज हैदर ने कहा कि चेयरमैन सेनेट या सेनेट सेक्रेटरीट फैसला कुनिंदा का किरदार कैसे अदा कर सकता है। आइन चेयरमैन सेनेट ऑफिस को फैसला कुनिंदा होने का अख्तियार नहीं देता। आइन के तहत चेयरमैन सेनेट का दस्तखत वापस लेने में कोई किरदार नहीं है। ख़त में कहा गया कि गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम को दरपेश मुश्किलात के दौरान ऐवान बाला है जिसे बेहिस नहीं बन सकता, ऐवान बाला बेहिस नहीं बन सकता। उम्मीद है कि आप रिक्विजिशन मुस्तरद करने के फ़ैसले पर नज़रसानी करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि अवाम के मफाद में आप सेनेट का इजलास बुलाएँगे। ये ख़त लिखा गया है ताज हैदर की जानिब से और ये भी एक अनहोनी बात है कि उन्होंने रिक्विजिशन जमा करवाई है और 5 मेंबरान जिनका दस्तखत थे। पहले एक दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिक्विजिशन जमा करवाई थी, उसमें बाकायदा तौर पे कहा गया था कि आपके 5 मेंबरान के दस्तखत जाली हैं और वो बड़ा इशू बना था। अब रिक्विजिशन जमा करवाने वाले मेंबरान में से 5 ने अपनी वापस ले लिए हैं दस्तखत। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि महंगाई या मुआशी हवाले से, चूँकि अगले नहीं चाहते कि सेनेट का इजलास हो या सेनेट की कोई हैसियत हो, चूँकि वो निगरान के तहत ही अपनी हुकूमत चला रहे हैं। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपने बयानिए से यू टर्न लेना। इसहाक डार ने कहा है कि नवाज़ शरीफ ने अपने खिलाफ साजिश करने वाले लोगों का जो मामला है वो अल्लाह पे छोड़ दिया है, सिवाय इमरान खान के बाकी सबको माफ़ है।
اسحاق ڈار نے کہا کہ پارٹی کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے خلاف سازش کرنے والوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف سازش کرنے والے بے نقاب ہو گئے ہیں اور پارٹی کا لیڈر ہی اس کا بیانیہ طے کرتا ہے، اور میری سوچ یا لوگوں کی سوچ کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن جو انہوں نے کیا وہ بالکل درست کیا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے 2017 میں مسلم لیگ نون کے قائد نے 2017 میں کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنے خلاف سازش کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے، یہ ہے نواز شریف کی سوچ۔ انہوں نے کہا دیکھیں کتنی جلدی ان کے خلاف سازش میں ملوث لوگ بے نقاب ہو گئے، اب ہم مزید اس پر اپنی جو معاملات ہیں یا اپنا جو احتساب کا جو ہمارا ایجنڈا تھا سابق ججز کے لیے اور سابق جو افسران کے لیے، اداروں کے افسران کے لیے، ہم اس سے وڈرا کرتے ہیں۔ اب ہماری جو ساری کی ساری وہ عوام کے مسائل اور 9 مئی کے واقعات اور عمران خان کو سزا، عمران خان کو چونکہ عمران خان کو رگڑا دینا کوئی چاہ رہا ہے کہ رگڑا ملے اور اس میں تو ہم ساتھ ہیں، باقیوں کو ہم نے معاف کر دیا، عمران خان کو نہیں معاف کیا، جو اصل کرنے والے تھے ان کو معاف کر دیا اور عمران خان کو ہم نے معاف نہیں کیا، چونکہ عمران خان کے ساتھ طاقت ہے۔ اور ایک اہم بات مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے اور عوام ان کے جو بیانیہ ہے اس کو مان لے۔ عوام کسی بھی صورت میں ادارے چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی فارغ ہو جائے عوام سے، اور عوام پی ڈی ایم کو نہیں گھاس ڈالنے کو تیار، اس وجہ سے سوائے عوام کے انہوں نے کہا 5 کروڑ سے زائد تو نوجوانوں کا ووٹ ہے، اور نوجوانوں میں کوئی 1% بھی ایسا نہیں ہے جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہو، تو بات تو ختم ہوگی۔ نوجوان تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر کیسے آپ ان کو گرائیں گے؟ آپ نہیں گرا سکتے، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے کہا گیا ہے۔ لنڈن میں جو نون لیگ کی میٹنگ تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی، آج یہ تفصیلات سامنے لائی گئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی سے گریز کیا جائے گا اور پاکستان کے بڑے مسائل کے حل کے لیے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار لنڈن میں قیام کے بعد پاکستان روانہ ہو گئے ہیں اور وہ دبئی سے ہوتے ہوئے پاکستان واپس پہنچیں گے۔ شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے لنڈن میں نواز شریف سے جو ملاقاتیں کی ہیں اس کے حوالے سے تفصیلات سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ نواز شریف کو وطن واپسی اور آئندہ کی حکمت عملی پر شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے مشورے دیے تھے۔ اب نگران حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، پہلے کہا گیا تھا سرفراز بھگٹی کی جانب سے جو نگران وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ملزم کے ساتھ جیسا سلوک کیا جاتا ہے ویسا ہی سلوک کیا جائے گا، اور ایک شخص کو اگر گرفتار کرنا ہو تو جہاز کے اندر سے گرفتار کرنے میں کوئی زیادہ فورس نہیں چاہیے ہوگی، جس پر رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ آپ کو شیخ رشید کا انجام بھول گیا ہے جو آپ اس طرح کی نواز شریف کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، سیدھی سیدھی دھمکی تھی۔ اب نگران وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں نے اس معاملے کو کہ اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے اور قانونی طریقہ کار کیا ہوگا، نگران وفاقی حکومت نے معاملہ وزارت قانون کو بھیج دی ہے، وہ وزارت قانون جس میں آج بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب کے لوگ بیٹھے ہیں، تو اس وزارت قانون کو بھیجا گیا معاملہ کہ وزیر اعظم نگران وزیر اعظم کو رائے دی جائے کہ اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے۔ یہ وزیر اعظم ہاؤس سے آج جاری کیا گیا ہے کہ نگران وزیر اعظم نے رائے طلب کر لی ہے، نواز شریف کے معاملے پر قانونی رائے مانگ لی ہے کہ وہ واپس آتے ہیں تو ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا اور اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے۔ جبکہ نواز شریف کی لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت سے متعلق درخواست تیار کر لی گئی ہے۔ لنڈن میں بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی گئے تھے اور امجد پرویز صاحب جو عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کے وکیل تھے، وہ چونکہ شریف خاندان کے اصل میں وکیل ہیں تو وہ سکندر سلطان راجہ کے وکیل بعد میں بنے، تو وہ بھی گئے، انہوں نے بھی ملاقاتیں کی نواز شریف سے نیب کیسز پر، انہوں نے بھی بات چیت کی اور ساتھ تارڑ صاحب نے بھی۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت دائر نہیں کریں گے، لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت دائر کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی وہ جو مین پٹیشن ہے بیرون ملک بھجوانے کی، وہ آج تک پینڈنگ پڑی ہے۔ انٹرم ریلیف کے طور پر 4 ہفتوں کے لیے نواز شریف کو باہر جانے دیا گیا تھا، جو اوریجنل ریٹ پٹیشن ہے وہ آج تک پینڈنگ پڑی ہے، وہ دوبارہ کبھی بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بینچ تھا علی باقر نجفی صاحب کا، اب علی باقر نجفی صاحب کے ساتھ جو دوسرے جج صاحب تھے وہ تو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، علی باقر نجفی صاحب سینئر جج ہیں، سینئر موسٹ جج ہیں، تو وہ موجود ہیں۔ تو اب ان کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ ان کے کیس ان کا تھا اور وہ لاہور ہائی کورٹ جو پرنسپل سیٹ ہے اس پر موجود ہیں، تو اگر ہم دائر کریں گے تو جو بھی بینچ بنے گا، اب دہشت گردی کے مقدمات سے متعلق جو جتنے بھی کیسز ہیں، نیب سے متعلق کیسز میں اس وقت علی باقر نجفی صاحب کی ڈویژن بینچ ہے، اور دہشت گردی سے متعلق عالیہ نیلم صاحبہ کی ہے، اور نیب سے متعلق
علی باقر نجفی صاحب کی ہے۔ تو وہ ان کا کیس، ان کی جو پٹیشن ہے وہ علی باقر نجفی صاحب کے پاس جائے گی، جنہوں نے جس بینچ نے 50 روپے کے اسٹامپ پر بیرون ملک جانے دیا تھا 4 ہفتوں کے لیے، اور 4 سال کے بعد اب رجوع کیا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ اور اس وجہ سے ایک تو وہ مین درخواست ان کی پینڈنگ پڑی ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کو دوبارہ چاہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ ہمیں ایک لیگل راستہ دے اور ہم تاکہ جا کے سرنڈر کریں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور اب یہ سمجھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جب وہ ہمارا مجرم تھا، ہمارے پاس اپیل پینڈنگ تھی، تو ہمیں بتائے بغیر، اور وفاق نے بھی ہمیں نہ بتایا، اور کس طریقے سے نواز شریف کو بیرون ملک جانے دیا گیا، بڑے سوالات اٹھے تھے۔ اب اس وجہ سے عامر فاروق کی ہائی کورٹ کی بجائے علی باقر نجفی صاحب بینچ جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا ہے، وہاں سے رجوع کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے یہ درخواست یہاں دائر کی جائے گی، 3 سے 7 روز کی حفاظتی ضمانت ملنے کا قانونی ٹیم کو یقین ہے۔ حفاظتی ضمانت کی وجہ سے قانون نافذ کرنے والے ادارے نواز شریف کو ایئرپورٹ پر گرفتار نہیں کر سکیں گے، اور قانونی ٹیم کا موقف ہے کہ نواز شریف کو جس کیس میں سزا ہوئی اس میں مریم نواز باعزت بری ہو چکی ہیں۔ مریم نواز اور صفدر کی بریت کی وجہ سے نواز شریف کو عدالت سے بھرپور قانونی معاونت مل جائے گی۔ نواز شریف حفاظتی ضمانت لے کے سوموار کا جو دن آئے گا، پیر کو اسلام آباد کی عدالت میں سرنڈر کریں گے، اور سرنڈر کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے وہاں جو سزا ہے اس کے بارے میں عدالت کے رحم و کرم پر ہوں گے کہ عدالت ان کو جیل بھیجتی ہے یا فوراً ان کی سزا جو سسپینڈ کی گئی تھی اس فیصلے کو بحال رکھا جاتا ہے اور سزا سسپینڈ رکھی جاتی ہے اور اپیل پر نوٹس کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ اپیل اب ٹائم بارڈ ہو چکی ہے۔ پہلی اپیل عدم پیروی خارج ہو چکی ہے، نئی اپیل ٹائم بارڈ ہو چکی ہے۔ اب ٹائم بارڈ اپیل کو کیسے سنیں گے، اس کے اوپر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا حدیبیہ پیپر مل والا کیس پھر ان کے گلے پڑے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، لیکن ہمارے ملک میں چونکہ آئین اور قانون ایک خاص طبقے کے لیے اس کی جو ڈیفینیشن یا تشریح ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف جج ابر گل خان صاحبہ نے سماعت کی۔ آج انہوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا، دونوں ملزمان آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور نہ ان کے وکلا عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت خان ایم ڈی سہیل خان ایم ڈی پی ٹی وی اور ارشد بیگ پروڈیوسر پی ٹی وی کی جانب سے وکیل ذیشان غنی عدالت میں پیش ہوئے، ان کی حد تک حاضری معافی کی درخواست دی، جبکہ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب دونوں پیش نہ ہوئے۔ انہوں نے پی ٹی وی پر بیٹھ کر عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کی ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس پہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا اور پولیس اخراج رپورٹ بنا کے گئی تھی، تو انسداد دہشت گردی عدالت نے اخراج رپورٹ مسترد کر کے ان کے خلاف عدالت نے طلب کر لیا تھا۔ اب عدالت نے پیش ہونے کے لیے آخری موقع دیا ہے، دوبارہ سمن کیے ہیں 14 اکتوبر کو، دوبارہ پیش نہیں ہوں گے 14 اکتوبر کو تو پھر عدالت وارنٹ جاری کر دے گی مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف، اور پھر کیس آگے چلے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔